الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطيئات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. گرامی قدر عزیز دوستو اور ٹاٹھے بزرگوں، اس وقت جو میں آپ احباب کے سامنے حاضر ہو چکا ہوں وہ ایک یہ درد لے کر کہ دین اسلام دین برحق ہے، دین اسلام دین فطرت ہے، اور دین اسلام دین خدا اور دین مصطفیٰ ہے۔ یہ دین کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اکمل بھی ہے۔ انسانیت کی سبھی ضروریات زندگی کو اور سبھی ضروریات شرعیہ کو، دنیا کی جس قدر ضرورات انسان کے حیات جاویدانی کے لیے لازم اور ضرور ہوا کرتی ہے، ان سب ضروریات کو بھرپور طریقے سے مکمل اور اکمل اور احسنیت کے درجے میں جو دین اور جو مذہب بر وقت اور برجست ایک انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جس قسم کی رہنمائی درکار ہونی چاہیے، وہ صفت اور وہ خوبی صرف اور صرف دین اسلام کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ دنیا ختم ہونے کے بعد جو ایک دوسری اور ایک دنیا شروع ہو جاتی ہے جسے عالم آخرت کہا جائے یا عالم قبر کہا جائے، تو اس دنیا کی ضرورت کو بھی پورا کرنے میں دین اسلام ایک انسان کے لیے کفایت کرتا ہے۔ اسی دین اسلام کی آبیاری کے لیے اللہ نے آخری پیغمبر جو اس زمین پہ مبعوث فرمائے ہیں، جن کا نام گرامی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اپنی مبارک زندگی کے شب و روز کو ایک عالمگیر محنت لے کر
आलमगीर जज्बे के साथ पूरे आलम और पूरी दुनिया पे छा गए कि पूरी इंसानियत को जो उस वक्त उनके दौर में मौजूद थी, वो चाहे बाद में उनके मानने वाले हो गए या उनकी तालीमात को जुटलाने वाले हो गए। मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त अरब दुनिया में उन्होंने जो किरदार सर अंजाम दिया है, उस किरदार को अरब व अजम के सभी दानिश्वरों ने तस्लीम किया है और रहती दुनिया तक उनके किरदार को तस्लीम किया जाएगा। उन्होंने जो तालीमात, उन्होंने जो मसाइल और अहकामात इंसानियत के सामने रखे, वो अहकामात इंसान की फितरत के बिल्कुल आइन मुवाफिक थे। जो वक्त के उनके मुनकिरीन थे, उनसे हसद करने वाले थे, वो भी अपनी मजालिस में इस बात का बरमला एतराफ़ और इजहार किया करते थे कि जो मोहम्मद की तालीम है यही सच तालीम है। लेकिन हमें एक चीज़ ने रोके रखा कि हम चूँकि बड़े सर वाले हैं, बड़ी नाक वाले हैं, लोग हमें कल ये ताना न दे कि आपने मोहम्मद अरबी की तालीमात को कबूल करके अपनी इज्जत को पाँव तले रोंद दिया। यही एक वो बात है जिस वजह से हम इनके मजहब और इनके दीन को कबूल नहीं कर रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, मैंने कुरान की एक आयत का इंतखाब किया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना। ये एक मौका था जिसे दीन इस्लाम की ज़ुबान में हज्जतुल वदा का मौका कहा जाता है। मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हज बैतुल्लाह फरमाया, मक्का मुकर्रमा का रुख करके खाने काबा के इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ किस्म के चक्कर लगाए जाते हैं और मुख्तलिफ आमाल और अरकान व अफ़आल पर मुश्तमिल दीन इस्लाम की एक अमल और इबादत हुआ करती है जिसे हज बैतुल्लाह के नाम से ताबीर किया जाता है। इस अमल को सर अंजाम देने के लिए मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा का रुख किया ताकि हज बैतुल्लाह को सर अंजाम दे। लेकिन जब इस इरादे की इत्तला साहबे किराम उस वक्त मुसलमान और मोमिनीन के इल्म में हुई तो मुसलमानों का एक ठाठा मारते समंदर उमड़ पड़ा और उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माइयत में वो हज सर अंजाम दिया। लेकिन वो हज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी का आखिरी हज था। उसी हज को हज्जतुल वदा कहा जाता है। उस सफ़र के अंदर और उस इज्तिमा के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुनियादी चीज़ों को सहाबा के सामने बयान किया। उसी मुबारक सफ़र के अंदर इस आयत को नुज़ूल होता है, जिस आयत को मैंने आप अहबाब की खिदमत में तिलावत किया कि अल्लाह ने फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के दिन हमने आपके दीन को मुकम्मल किया। लेकिन इस दीन के साथ जहाँ कुरान मौजूद है वहाँ आपकी ज़ात भी उसके साथ मौजूद है। आपकी ज़ात के साथ आपके असहाब भी मौजूद हैं और असहाब के साथ उनके अफ़आल और उनके अक़वाल भी मौजूद हैं और उनके अक़वाल व अफ़आल के साथ आप नबी की मुबारक अहादीस मौजूद हैं। इन सब के मजमुए को लेकर अल्लाह ने फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। तुम्हारी इन सब बातों को जमा करते हुए, जिसका नाम दीन है, जिसका नाम शरीयत है और जिसका नाम इस्लाम है, आज हमने इसको मुकम्मल किया। यानी कि जो आपका फरमान है, जो आपका करना है या जो सहाबा आपकी मौजूदगी में करते हैं, जिस पर आपकी रज़ा है, वो सब आने वाली कौम और नस्लों और इंसानियत के लिए एक आइन और दस्तूर हैं। अगर वो कामयाब होना चाहते हैं, उनकी कामयाबी के पीछे जो राज पिन्हा हो सकता है वही यही इस्लाम और इसी दीन ईमान की इत्तिबा और फरमाबरदारी होगी। तो मेरे अजीज दोस्तों, इस आयत ने आलमगीर पैगाम दिया
کہ دین مکمل ہو چکا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی سبھی نعمتوں کو آپ پر مکمل کیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور جو دین آپ کی ذات کو لے کر مکمل ہوا میں اس دین پر مطمئن ہوں اور راضی ہوں اور خوش ہوں. لہٰذا یہ آیت اصول کے درجے میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے خشت اول کی حیثیت رکھتی ہے. من جملہ انسان اور بالخصوص اہل اسلام اور مسلمان، ان کے ایمان اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی اس بات کو، اپنے عمل کو، اپنی عبادات کو، اپنے اخلاقیات کو، اپنی معاشرت و معیشت کو، اپنے تہذیب و تمدن کو، اپنی تہذیب الاخلاق ہو، تدبیر المنزل ہو، سیاست مدنیہ ہو، گھریلو زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، ملکی زندگی ہو اور عالمی زندگی ہو، اس زندگی میں جو انسان بھی کامیاب ہونے کا مدعی اور خواہش مند ہے، اس کے لیے لازم اور ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی کامیابی اللہ کے اسلام کے مبارک قدموں کے سامنے جو ہے سرنڈر ہو جائے. اس کے بعد اسلام کی طرف سے جو بھی احکامات آ رہے ہیں ان کو سرخ میں تسلیم کرے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا دل یہ چاہتا ہے، ہمارے دل کا جذبہ یہ کہتا ہے، ہمارے جسم کا جذبہ یہ کہتا ہے، معاشرہ یہ چاہتا ہے، سوسائٹی یہ چاہتی ہے. جس انسان کے دل میں ایسا جذبہ ہو وہ انسان کبھی مسلمان ہو نہیں سکتا. اسلام نام ہے اپنے دل کی خواہش کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ارادوں پر قربان کرنا. جہاں حضور نے فرمایا وہاں آپ کا ارادہ کیا بنتا ہو، آپ کا جذبہ کیا بنتا ہو، اپنے جذبے کو ذبح کرتے ہوئے مبارک قدموں پہ ان کو قربان کرے. اس کا نام اسلام ہوتا ہے اور اسی کا نام ایمان ہوتا ہے. تو اس آیت مبارکہ نے بالخصوص مسلمانوں کے لیے پیغام دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین مکمل ہو چکا ہے. اب جب دین مکمل ہو چکا ہے، امام دار الہجرہ والمدینہ امام مالک رحمت اللہ رحمتاً واسعہ وہ فرماتے ہیں جس شخص نے بھی دین اسلام کے اندر کسی ایسے عمل کو ایجاد کیا اور کسی ایسے عمل کو داخل کیا جس عمل کے ہونے کا جذبہ صحابہ کے دور میں موجود تھا لیکن نبی اور صحابہ نے اس عمل کو سر انجام نہیں دیا، آج کے دور میں اگر اس عمل کو سر انجام دیا جائے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ دین کی خدمت ہے اور دین کا حصہ ہے، امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ شخص حضور پر الزام دیتا ہے الیاذ باللہ کہ حضور نے مکمل دین ہم تک نہیں پہنچایا، کہ حضور نے دین پہنچانے میں خیانت سے کام لیا الیاذ باللہ. ایسا شخص اور ایسا دریدہ دہن انسان کجا مسلمان دور، یہ شخص کامل انسان بھی ہونا درجہ محال میں ہے کہ اس کو انسان کہنا بھی جائز نہیں، کیونکہ ایک انسان کی فطرت اس چیز کا تقاضا نہیں کر سکتی کہ ایک پیغمبر پر اتنا گناونا الزام ڈالے. لہذا میرے عزیز دوستو، مسلمانوں کے لیے اس آیہ کریمہ میں ایک بنیادی قانون ہے جو میں آج کی نشست میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ جب اصول کی کتاب پڑھیں گے، اصول فقہ کے اندر جو آپ کتاب پڑھیں گے اور ہمارے مدارس اسلامیہ کا جو درس نظامی ہے، مختلف درجات اور شعبہ جات کے اندر مختلف کتب کو درس نظامی کا حصہ بنایا گیا. اس میں جو پہلی کتاب ہمارے مدارس اسلامیہ میں پڑھائی جاتی ہے، مادر علم ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کا جو نصاب ہے کہ عربی چہارم کے سال میں ایک مشہور و معروف کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے اصول الشاشی. اور اس کتاب کے ابتدا کرنے سے پہلے اور ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے تسہیل الوصول، یہ اصول فقہ کی کتاب ہے. اور اس کے بعد دیگر درجات میں بھی اور بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں.
ان اصول کی کتب میں ایک بحث چلتی ہے کہ جو اللہ نے دین محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل فرمایا، اس دین کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جس پر عمل کرنا ہے، اور دین کا ایک حصہ وہ ہے جس پر عمل نہیں کرنا ہے، یعنی کچھ چیزوں کو مان کر اپنا کر اور کچھ چیزوں کو مان کر نہ اپنا کر، دل سے اور اپنے ظاہری بدن سے حضور کے سامنے سرنڈر ہونا اور سرخ میں تسلیم کرنا، یہ ہے اسلام۔ اور دین کے کرنے کے اعمال جو ہے وہ تو انگنت اور بے انتہا ہے، جن کو حد و شمار میں لانا بھی ناممکن ہے، اور دین کے نہ کرنے کے اعمال بھی بے انتہا ہے، جن کو شمار میں لانا ناممکن ہے۔ لیکن موٹی سی چند مثالیں دے کر اس مجلس میں سمجھانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ آپ لوگ سمجھیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے، اور اسی طریقے سے کتب علیکم الصیام، روزوں کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج بیت اللہ کا حکم ہے، اور اسی طریقے سے عمرہ کرنے کا مسئلہ ہے۔ دیگر عبادات کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اسی طریقے سے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن پڑھنے کا مسئلہ ہے، ذکر و اذکار کا مسئلہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، ہزاروں ہا مسائل اور ہزاروں ہا عبادات کی اقسام، یہ سب کرنے کے ہیں۔ اور نہ کرنے کا جو من جملہ فہرست بنتا ہے، اس فہرست میں بڑے بڑے کام ہیں جن سے منع کیا گیا، جن کو اکبر الکبائر کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے شرک کرنا، اس سے ممانعت ہے، کفر کرنا، اس سے روک لیا گیا، منافق بننے سے روک لیا گیا، بدعتی بننے سے روک لیا گیا، مشرک بننے سے روک لیا گیا، مرتد و زندیق بننے سے روک لیا گیا، اور اس کے علاوہ نماز کا نہ پڑھنا، اس سے منع کیا گیا۔ زکوٰۃ واجب و فرض ہوتی ہے اور ادا نہ کرنا، اس سے منع کیا گیا۔ حج فرض ہوتی ہے لیکن ادا نہیں کیا، اس سے منع کیا جاتا ہے۔ اور آگے وہ اعمال، لا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش، کہ کسی بھی گناہ کے قریب مت ہونا، کوئی چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ، کوئی گناہ بھی سر انجام نہ دینا۔ ایک مسلمان کے کمال ایمان اور تکمیل ایمان کی یہ علامت ہوگی کہ کرنے والے اعمال کو سر انجام دے اور نہ کرنے والے اعمال سے اجتناب کرے اور پیچھے رہے، اس کا نام ہے اسلام۔ لیکن یہ جو کرنے کے کام ہیں، ان کرنے کے کاموں کو فقہا نے قرآن و سنت سامنے رکھ کر دو کالموں پہ تقسیم کیا ہے، دو حصوں پہ تقسیم کیا ہے۔ عبادت کا ایک شعبہ وہ ہے جو کرنے والا ہے اور کیا جانے والا ہے، لیکن اس کو مطلق عن الوقت رکھا گیا۔ اس کا کرنا اور سر انجام دینا کسی خاص وقت، خاص دن، خاص سال، خاص گھڑی کے ساتھ نہیں جوڑا گیا۔ جب چاہو تب کرو، جس وقت چاہو آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی ایسے عبادات کی ایک بڑی فہرست موجود ہے جن کو کرنے کا حکم ہے، لیکن ان کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں کیا گیا۔ اور عبادات کا ایک حصہ وہ بھی ہے جن کو کرنے کا حکم ہے، لیکن کرنے کے ساتھ یا تو وقت کی قید بڑھائی گئی، یا تو دن کی قید بڑھائی گئی، یا تو مہینے کی قید بڑھائی گئی، یا تو سال کی قید بڑھائی گئی۔ بہرحال کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اس عمل کا تعلق جوڑ دیا گیا۔ وہ اعمال، وہ عبادات جن کو کرنے کا حکم ہے لیکن ساتھ میں ان کے ساتھ کسی وقت کو جوڑ دیا گیا، اگر وہ عمل اور وہ عبادت سر انجام دی گئی اور وقت کا لحاظ نہ رکھا گیا تو شریعت کی زبان میں یہ کرنے والا اللہ کی یہاں مجرم قرار دیا جائے گا۔ مثلا حج بیت اللہ کا عمل فرض ہے، جو شخص حج بیت اللہ کا مکلف ہوا اداءً
اور اس کو ادا کرنا ہے تو اس کے لیے شریعت نے شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے جو 10-11 دن ہیں، ان 10-11 دنوں کے اندر اعمال حج اور ارکان حج کو سر انجام دے سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص حج کا ارادہ کرے لیکن ان دنوں کو نظر انداز کرے کہ وہ چاہے کہ میں رمضان میں حج کروں، رمضان میں نفل حج کا ثواب حج فرض کے برابر ہوتا ہے، اب میں فرض کا حج ہی یہاں ادا کر لیتا ہوں تو مجھے 70 فرائض کا ثواب ملے۔ علماء جانتے ہیں، فقہا جانتے ہیں، اصولین جانتے ہیں، اگر اس نے رمضان کے اندر حج بیت اللہ کی نیت سے احرام شروع کر دیا یا نیت باندھی اس نے، تو یہ نیت کرنے سے وہ انسان کافر ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل اور عبادت وہ وہی سر انجام دے رہا ہے جس کو ہم حج کہتے ہیں، لیکن حج کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے جس وقت کو یہ حج کرنے والا اس وقت نظر انداز کر رہا ہے، اور یہ الیوم اکملت لکم دینکم کے بنیادی پروگرام کو نظر انداز کر رہا ہے اور انکار کر رہا ہے، عملاً یہ انسان کفر میں داخل ہوگا۔ اور اسی طریقے سے کوئی شخص رمضان کا مہینہ آنے پر رمضان کا روزہ جان بوجھ کر نہ رکھے اور پھر یہ کہے کہ محرم کا مہینہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، لہٰذا رمضان کے روزوں کو میں محرم کے مہینے میں ادا کر رہا ہوں، اور اس محرم کے مہینے میں رمضان کا روزہ ادا کرنے سے مجھے رمضان کا ہی ثواب ملے گا، لہٰذا رمضان کا مہینہ ہونا نہیں ہے۔ اگر اس ارادے سے اس نے مہینے کو بدل دیا اور محرم میں رمضان کے روزوں کو ادا کے ارادے سے رکھنا شروع کر دیا اور یہ نیت کی سحری کھائی اور ادا شروع کر دیا، بجائے اس کی مغفرت ہونے کے یہ انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص نے ظہر کو عصر میں اور عصر کو ظہر میں، مغرب کو عصر میں، عصر کو مغرب میں بدل کر نماز پڑھنا شروع کر دیا تو اس انسان کا انجام بھی کفر ہی ہوگا۔ یہ میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کے اندر جو عبادت جیسی ملی اس کو ویسے ہی لینا عبادت ہے۔ اگر ان عبادات میں اپنی طرف سے ذرہ برابر بھی رد و بدل ہو جائے، وہ انسان کی عبادت عبادت نہ رہے اور انسان کا ایمان ایمان نہ رہے۔ اور عبادات کا دوسرا وہ حصہ ہے جس میں اللہ نے عبادات کو مطلق چھوڑا ہے، کسی وقت کے ساتھ اس کو مقید نہیں کیا ہے۔ مثلا ذکر و اذکار کی عبادات، کچھ اذکار وہ ہے جن کا وقت مستحب درجے میں موجود ہے، جیسے 5 نمازوں کے بعد ذکر کی جاتی ہے، احادیث میں تذکرہ ملتا ہے، یا اور اوقات کے کچھ اذکار جن کا وقت ہے، لیکن ایک ذکر ہے ذکر مطلق، جو آپ کرنا چاہو اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ تو اس مطلق ذکر کے لیے اگر آپ نے کسی وقت کو مقرر کیا شریعت کا حصہ سمجھتے ہوئے کہ اس وقت میں ہی عبادت کرنا ثواب کا کام ہے، اگر اس وقت میں نے یہ کام نہیں کیا تو ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنا، کہ کسی کا انتقال ہوا، اس کے انتقال پر قرآن کی تلاوت کرنا، تو اس کے لیے کسی دن کو مقرر کرنا، کسی دن کو متعین کرنا اور خاص جہت اور ہیئت کے ساتھ اس عمل کو سر انجام دینا، علماء فرماتے ہیں یہ عبادت گرچہ اپنے درجے میں عبادت تھی، لیکن امتی نے اپنے عمل سے، اپنے تصرف سے اس عمل میں کچھ قیود کو بڑھا دیا، ان قیودات کے اضافے سے اب یہ عمل عبادت نہ رہے گی، بلکہ ان قیودات کے اضافے سے یہ عمل اب بدعت ہو جائے گی، تو اس عمل اور عبادت کا ثواب کسی کو نہیں پہنچ سکتا۔ نہ کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ایصال ثواب بالقرآن کے منکر ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ علماء دیوبند نے میت کے لیے ایصال ثواب کے درجات میں قرآن کی تلاوت کو بصورت ایصال ثواب کے معنی اور اپنایا اور اس پر دلائل کو پیش کیا، بلکہ جن لوگوں نے ایصال ثواب بالقرآن کا انکار کیا بوجہ جہالت اور ضد کے، علماء دیوبند نے دلائل کی دنیا میں ان کے سامنے ایسے مضبوط دلائل پیش کیے کہ منکر ایصال ثواب انگشتہ بدندہ ہو کے رہ گیا کہ یہاں علماء کی ایک ایسی جماعت موجود ہے جن کو سر کرنا اور جن کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے،
لیکن علماء دیوبند نے جہاں ایصال ثواب بالقرآن کے عقیدے کو بیان کیا ہے، اس پر دلائل کو پیش کیا ہے، ساتھ ہی اہل بدعت اور اہل الہاد کی بدعات و الہاد کا انکار بھی کیا ہے۔ ہم نے ایصال ثواب بالقرآن کے عمل کو ویسا ہی رکھا جیسے صحابہ چاہتے تھے، ہم نے ایصال ثواب بالقرآن کے عمل کو ویسے ہی رکھا جیسے حضرات فقہاء کرام نے اپنی مدونہ فقہ کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ اہل بدعت کی پیٹ کا مسئلہ سامنے آنے کے بعد اہل بدعت نے عوام کو بے وقوف اور دھوکہ دینے کے لیے اس عمل میں کچھ ایسے قیودات کو بڑھا دیا جن قیودات کا تذکرہ نہ قرآن میں ملتا ہے، نہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے، نہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عمل سے ملتا ہے، نہ چار بڑے فقہا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حضرت امام مالک رحمہ اللہ، حضرت امام محمد بن ادریس امام شافعی رحمہ اللہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یا دیگر فقہا ہو، علماء ہو، مفتی متکلمین ہو، صوفیاء ہو، مفسرین ہو، محدثین ہو، شراح ہو، جس قدر بھی علماء کے طبقہ جات موجود ہے، انہوں نے ان قیودات کا ذکر کسی جگہ نہیں کیا۔ لیکن آج اہل بدعت نے امت کو ایک بڑا دھوکہ دیا۔ اب جس گھر میں بھی انتقال ہو جائے، ہاں پہلے دن سے لے کر چوتھے دن تک ان کی زبان سے دعا کرنا نظر نہیں آتا، اور تنہائی میں اہل میت اور میت کے لیے رونا دھونا نظر نہیں آتا، لیکن چوتھے پر وہ جوک در جوک گھر والوں کا ذہن بناتے ہیں، ہم آپ کے لیے اس طریقے سے عمل کرتے ہیں۔ اور وہ بھی جو ہے بازار کے اندر جیسے منڈی لگتی ہے اور منڈی کے اندر مختلف قسم کے چیزیں جو ہوا کرتی ہے ان کی قیمت الگ ہوتی ہے، تو ہمارا ختم قرآن بھی اسی سلسلے کا ہے۔ آپ اس نوعیت کا پڑھانا چاہو تو اس کی قیمت یہ لگتی ہے، اس نوعیت کا پڑھانا چاہو تو اس کی قیمت یہ لگتی ہے، اس نوعیت کا پڑھانا چاہو تو اس کی قیمت یہ لگتی ہے۔ اگر کھانے میں یہ سب ہو تو پڑھنے کا انداز یہ ہوگا، اگر کھانے میں اس بوٹی کی کمی ہو تو پڑھنے کا معیار یہ ہوگا۔ یہ جو تقسیم ہوئی ہے ختمات و معظمات، یہ بس پیٹ کا مسئلہ ہے، اور پیٹ کا مسئلہ پیٹ کا ہی مسئلہ ہوتا ہے۔ پیٹ کے مسئلے کے لیے پیٹ والا کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو، وہ ایمان کو کفر اور کفر کو ایمان بنا بھی سکتا ہے، کیونکہ پیٹ کا مسئلہ ہے۔ پیٹ کے مسئلے سے انسان ہر کچھ چیز کر سکتا ہے، لیکن اگر میت کو قرآن پڑھنا ایصال ثواب کے ارادے سے تاکہ میت پر احسان ہو جائے، ان کے جو سیئات ہیں ان کی معافی طلب ہو جائے، معافی ہو جائے، ان کی مغفرت ہو جائے، تو اس کے لیے اہل قرآن کا اہل اللہ ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں ان کا متقی ہونا ضروری ہے، جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کا اہل خیر ہونا ضروری ہے۔ وہ کوئی فاسق ہو، وہ کوئی فاجر ہو، وہ کوئی بددین ہو، بے نمازی ہو، لٹیرے ہو، حرام خور ہو، حرام کھانے والے ہو، اور وہ پھر ختم قرآن کے عمل میں شریک ہو جائے میت پر احسان کرنے کے لیے، اس صورت میں اہل میت پر ہی ماتم کرنا چاہے کہ ان کو اپنے اموات کے لیے کوئی شریف انسان نظر نہیں آیا، ان چوروں اور لٹیروں کو بلایا اور وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جو شخص اپنے لیے قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہ ہوتا ہو، وہ بلا آپ کی میت پر کیا احسان کر سکتا ہے، کیونکہ پیٹ کا مسئلہ ہے۔ یہی تلاوت قرآن کا مسئلہ ہے جو بعد انتقال کے پڑھا جاتا ہے۔ اس میں علماء دیوبند کا نظریہ یہ ہے کہ وقت کی قید نہ بڑھا دی جائے، اور اسی طریقے سے ختم قرآنی کے لیے جو اجتماعی شکل بنائی جاتی ہے کہ ایک حلقہ بناؤ پھر پڑھو، حلقے سے دور پڑھو تو قبول نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہاں حلقے کی ایک شکل یہ ہے کہ انتظاماً کسی جگہ بیٹھ گئے تاکہ پتہ چلے کہ قرآن کا ختم ہو چکا ہے، اب دعا کریں گے، ایک آیا پڑھ لیا اور نکلا، دوسرا آیا پڑھ لیا اور نکل لیا، تیسرا آیا پڑھ لیا اور مکمل کر لیا، یہاں تک کہ قرآن مکمل ہوا۔ یہ ایک شکل انتظاماً جو بنتی ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن سامنے شیرنی رکھنا یا دیگر چیزیں کرنا اور اس کا نام عبادت رکھنا، شریعت رکھنا، یہ بالکل شریعت کے ساتھ زیادتی ہے۔ جو بھی یہ سب عمل کرے، اپنے آپ کو جس مسلک اور جس مکتبہ فکر کے ساتھ جوڑنے کا دعویٰ کرتا ہو،
لیکن اس عمل میں اگر شریعت کے حدود کو پامال کر رہا ہو، اس شخص کو اپنے آپ پر ماتم کرنا چاہے، اپنے عمل اور کردار سے حضرات فقہ اربع کے مسالک اور مذاہب کو بدنام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دین مکمل ہے، مکمل دین میں آپ کی دخل اندازی کو قبول اور برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیز دوستوں اور میرے عزیز بزرگوں، آپ اپنے اموات کے لیے قرآن پڑھانے کا سلسلہ رکھیں، لیکن اس میں آپ شریعت کی پابندی کریں، شریعت کی بھرپور تائید کریں، اور شریعت کو اپنے لیے اسوہ کاملہ کے طور سے جو ہے حیثیت دے، پھر جا کے ہمارے اموات کے ساتھ کچھ خیر ہو سکتا ہے۔ اور یہاں تو دوسرا سلسلہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن یا ایصال ثواب کا مسئلہ، اس کو جو ہے چوتھے دن کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ 3 دن تک میت کی ٹھکائی ہوتی ہے، اس کا وہاں لٹ بجا دیا جاتا ہے، اور چوتھے دن پر ختم قرآن پڑھو۔ ارے بھیا، مسئلہ یہ ہے کہ ختم قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ختم قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ میت عذاب سے بچے، وہاں پٹائی کھانے سے بچ جائے۔ لیکن اہل میت 3 دن تک نہ جانے کیا کرتے رہتے، چوتھے دن ان کو میت یاد آ جاتی ہے کہ اب لاؤ لوگوں کو، اب وہ ختم قرآن پڑھے۔ وہ محتاج تھا پہلے دن سے ہی، جس وقت وہ دفن ہوا اسی وقت سے لے کر وہ محتاج ہے۔ 3 دن تک اس کی پٹائی ہو چکی ہے، اس کی ہڈیاں پسلیاں ایک ہو چکی ہے، اب چوتھے دن بلاؤ لوگوں کو، اب پڑھو ختم قرآن۔ ختم قرآن کا جو فائدہ ہے وہ میت کو پہلے دن سے ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ 3 دن تک انتظار میں رہتے اور چوتھے دن پڑھتے ہیں۔ لہٰذا شریعت نے میت کے فائدے کے لیے قرآن کی تلاوت کو رکھا ہے، اور میت کی تلاوت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ بعد وفات ہی ہو، اور چوتھے پہ ہو، 21ویں پہ ہو، 11ویں پہ ہو، 10ویں پہ ہو، 40ویں پہ ہو، ایسا بالکل بھی نہیں، بلکہ کسی کے انتقال سے پہلے ہی اس کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام ہونا چاہیے، انفراداً یا اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنی بساط کے اعتبار سے۔ لہٰذا تمام امت مسلمہ کو چاہے اپنے مکمل دین کو مکمل سمجھے، اپنی عبادات، اعمال، معاشرت و معیشت کے لیے جو بھی آپ کو سر انجام دینا ہو، اس میں اسلام کی طرف آپ رجوع کرے۔ اللہ ہم سب کو سننے کی اور سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، ایک شخص کا سوال آیا ہے کہ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ مساجد کے اندر دنیاوی بات چیت کرنا، مساجد کے اندر دنیاوی امور پر بحث کرنا، کیا یہ جائز ہے؟ آج چونکہ سرما کا موسم چل رہا ہے، اور لوگ جو ہے بالخصوص عمر دراز لوگ وہ مساجد میں آتے ہیں اور اپنے گھریلو بات چیت شروع کرتے ہیں، اس بارے میں شرعی وضاحت مطلوب ہے۔ یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں پر بڑی وعید سنائی جو لوگ مساجد میں دنیاوی باتیں سر انجام دیتے ہیں، بلکہ روایات میں آتا ہے ان کے سبھی اعمال اور عبادت بالکل اکارت اور ضائع ہو جاتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے گھر میں غیر کا ذکر نہ ہو، اللہ کے گھر میں اللہ کی مقدس شخصیات کا ذکر ہو، اللہ کے دشمنوں کا ذکر نہ ہو۔ دنیا یہ اسلام سے مد مقابل ایک الگ چیز ہے۔ جب اسلام ہے تو دنیا کیا؟ دنیاوی امور پر بحث کرنا مساجد اور اللہ کے گھر میں اللہ کی مسجدوں کا تقدس اور اس کی حرمت اور اس کی عزت کو پامال کرنا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور امت کو صحیح اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص جو ہماری مسجد میں امام ہیں اور وہ قرآن بالکل غلط پڑھتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ ہم نے آپ کا ایک بیان سنا جس میں آپ نے سورہ فاتح صراط الذین انعمت
اس پر بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی نے انعمت پڑھا اس کی نماز فاسد ہوگی. کیا یہ مسئلہ صحیح ہے؟ اور ایسے ائمہ اور ان کی امامت کا کیا حکم ہوگا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام نے جن مسلمانوں کو امام ہونے اور بننے کا حق دیا ہے وہ امام ہو سکتا ہے جس کا کم از کم طہارت اور نماز کے بارے میں مکمل مسائل پر گرفت ہو اور مکمل مسائل پر نظر ہو. اور ان مسائل میں سے اہم مسئلہ جو نماز کے اندر ہے، جن کو واجبات فرائض نماز کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان فرائض نماز میں سے ایک فرض ہے قراءت کرنا. قراءت کا درست پڑھنا اور قراءت کا صحیح طریقے سے ادا کرنا فرض ہے. لہذا جو شخص قدرت رکھنے کے باوجود سورہ فاتحہ کو صراط الذین انعمت کے بجائے انعمت پڑھتا ہے، یہ شخص مدعی الوہیت اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جس سے اس کا ایمان خود جو ہے ختم ہو جاتا ہے. اور جب ایمان ختم، نماز ختم، نماز ختم، اقتداء ختم، اقتداء ختم، جماعت ختم. لہذا ایسے شخص کا امام بننا بالکل ناجائز اور حرام ہے. اور جو لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کا قرآن درست ہے، ان لوگوں نے اگر اس جیسے امام کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے اور جتنی سارے نمازیں انہوں نے سر انجام دے رکھی ہو، ان سب نمازوں کی نئے سرے سے اعادہ کرنا اور دوبارہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے. مفتی صاحب، کیا عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہے؟ ہم نے سنا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو عورت قبرستان جاتی ہوں گی اس پر اللہ کی لعنت ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں عورتوں کو منع کیا گیا تھا کہ وہ لوگ قبرستان نہ جایا کریں، کیونکہ عورتوں کی عادت اور ان کا مزاج کچھ اس قسم کا ہوا کرتا تھا کہ وہاں قبرستان جا کر وہ کفریات اور شرکیات اور بدعات و خرافات میں مبتلا ہوا کرتی تھی. لیکن پھر جب دین اسلام نے مرد و عورتوں کو سمجھایا کہ اصل حقائق اور اصل بات کیا ہے، مردوں کے ساتھ عورتوں نے بھی دین کو سمجھا، بلکہ بعض عورتیں مردوں سے سبقت لے گئی اور آگے بڑھی. پھر یہ قانون آیا کہ پہلے ان کو منع کیا جاتا تھا، لیکن اب نہیں، اب آپ جا سکتے ہو، کیونکہ قبرستان جانے کا مقصد جو ہے آخرت کی یاد اور بدعات و خرافات سے بچنا. اور یہ جہاں مردوں کو ضرورت ہے، اس کی ضرورت عورتوں کو بھی ہے، بلکہ عورتوں کو زیادہ ہی اس کی ضرورت ہے. لیکن اسلام نے عورتوں کی عزت اور پردے کا بھی بہت زیادہ خیال کیا ہے، لحاظ کیا ہے. لہٰذا جو عورت زیارت قبور کرنا چاہتی ہے اس کے لیے لازم اور اجازت تب ہے کہ جب وہ اس مقام پہ، اس قبرستان پہ زیارت کے لیے جائے جس مقام پہ اس کا اپنا کوئی محرم اور اپنا کوئی قریبی رشتہ دار وہاں دفن ہو. اس کی زیارت کے لیے وہاں جا سکتی ہے اور زیارت کر سکتی ہے، باضابطہ سلام پڑھ سکتی ہے اور اپنی آخرت کو یاد دلانے کے لیے اس قبر کی زیارت کر سکتی ہے. باقی رہی دیگر قبور ما سوائے انبیاء کے، کیونکہ نبی کی حیثیت اپنی امت کی بیٹی کے مقابلے میں باپ کی ہوا کرتی ہے، اور بیٹی باپ کی قبر پر زیارت کے لیے جا سکتی ہے، جیسے روض رسول کا مسئلہ ہے. اور اسی طریقے سے عام مقابر کے اندر جن عورتوں کے اپنے محارم دفن ہیں ان قبرستانوں کی زیارت کے لیے جا سکتی ہے. لیکن رہی بات کہ جو ہمارے رشتے میں بھی نہیں ہیں، جن کے ساتھ ہمارا جو ہے نسب کا رشتہ نہیں ہے، ولادت کا رشتہ نہیں ہے، ازدواجی رشتہ نہیں ہے، ان کی قبور کی زیارت کرنا، اس مسئلے میں علماء نے منع بھی فرمایا ہے. ایک تو اس میں فتنے کا اندیشہ ہے کہ عورت کی عزت پامال ہو سکتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت اس قبر پر جانے کی مکلف بھی نہیں ہے جو نہ اس کی ضرورت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایک خاص قوم یہاں اس چیز پر بہت زیادہ زور دیتی ہے کہ عورتوں کو زیارتوں پہ بلایا جائے تاکہ ان کے جیبوں کو لٹایا جائے، ان کی بڑی دولت کو اپنے لیے حلال کیا جائے. انہوں نے یہاں پر ایک ماحول بنا کے رکھا ہے کہ عورتیں آئیں
اور وہ زیارت کرے, زیارت کے بعد نکلے. لیکن احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو عورت قبروں کی زیارت کے لیے گھر سے نکلے, نکلنے سے ہی لے کر اس پر فرشتوں کی لعنت برستی رہتی ہے. فرشتے اس پر لعنت برساتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ وہاں آئے. صاحب قبر بھی اس پر لعنت کرتا ہے, اور اس درمیان جتنے سارے ان سے ملے یا جن مخلوقات نے اس کو دیکھا, ان کی لعنت ان پر ہوتی رہتی ہے, ان پر ان کی پھٹکار ہوتی رہتی ہے, تو جب تک کہ وہ گھر واپس لوٹ نہ آئے. لہٰذا اس قسم کا طبقہ موجود ہے جو عورتوں کی عزت کو پامال بھی کر رہا ہے اور ان کے دن دولت کو بھی لٹانے کے لیے مخصوص قسم کے تدابیر کو اختیار کر رہا ہے. لہٰذا اپنے محارم کے مقابر پر جایا جا سکتا ہے, لیکن جو غیر محارم ہو ان کی قبروں پر جانا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے, یا کم از کم آج کے فتنے کے دور میں بالکل بھی درست نہیں ہے. مفتی صاحب, کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ جس وقت وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں امام بحالت سجدہ ہوا کرتا ہے, یہ لوگ آنے والے لوگ تب تک انتظار میں رہتے جب تک امام صاحب کھڑا نہ ہو جائے. برائے کرم اس مسئلے کی وضاحت فرمائے کہ آنے والے کو کیا کرنا چاہیے. سنت طریقہ یہ ہے کہ آنے والے کو چاہے کہ امام کو اور جماعت کو جس حالت میں بھی پائے تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے کہتے ہوئے ان کو براہ راست اسی عمل میں شریک ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ انتظار میں رہے, یہ انتظار میں رہنا بالکل ناجائز اور نادرست ہے. اچھا, کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ مؤذن اذان دے رہا ہے, آنے والا کھڑا ہاتھوں کو باندھتے ہوئے بصورت قیام کے کھڑا رہتا ہے تب تک کہ جب تک اذان مکمل نہ ہو جائے, اور بالکل تب تک بھی کھڑا رہتا ہے جب تک امام نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ نہ آ جائے. یہ بھی بالکل غلط بات ہے. صحابہ کی سنت یہ تھی, جب وہ حضور علیہ الصلوۃ کو دیکھا کرتے تھے تب وہ صفوں کے لیے کھڑے ہوتے تھے, سب درست فرمایا کرتے تھے, اس کے بعد نماز کا آغاز ہوتا تھا. لہٰذا اذان کے ہوتے ہوئے کھڑا رہنا یہ اذان کی تعظیم نہیں ہے, بلکہ اسلام کی بے عزتی اور بے حرمتی ہے. اس پر عمل کرنا بالکل ناجائز ہے. مولوی صاحب, میں ایک کالج میں پڑھتا ہوں. ہمارے ٹیچر بہت اچھے ہیں, وہ ہمیں دین کی باتیں بھی سنایا کرتے ہیں, لیکن اکثر دیکھنے کو ملا کالج کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یہ بلا تکلف لڑکا لڑکیاں آپس میں ہاتھ ملاتے رہتے ہیں, بعض لوگ حق بھی کرتے رہتے ہیں. اس بارے میں شرعی وضاحت مطلوب ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ یہ تھی, وہ صحابہ میں مردوں کو بھی بیعت کرایا کرتے تھے اور عورتوں کو بھی, لیکن جب مردوں کی باری آتی تھی تو مردوں کے ہاتھ کو اپنے مبارک ہاتھ میں لے کر ان سے کچھ عہد و پیمان لیتے تھے, اور جب عورتوں کی بات ہوا کرتی تھی عورتوں کو زبانی فرمایا کرتے تھے کہ آپ کو یہ سب کرنا ہے, یہ سب کرنا ہے, یہ سب کرنا ہے, لیکن ان کے ہاتھوں کو اپنے مبارک ہاتھ میں نہیں لیا کرتے تھے. بلکہ روایات میں یہ بھی ہے کہ جب کبھی بلا اختیار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کسی عورت پر پڑتی, صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کے مبارک چہرے میں ناراضگی کے آثار کو بہت زیادہ محسوس کرتے تھے, حالانکہ غیر اختیاری چیز ہے. اب عورتوں کا اور مردوں کا آپس میں مصافحہ کرنا یہ لعنت کا عمل ہے, اور دفاتر میں, کالجز میں, ان جیسے مواقع اور مراکز کے اندر یہ سب دیکھنے کو ملتا ہے. جو عورت اس نوعیت کی ہو کہ غیر محارم کے ساتھ وہ ہاتھ ملائی کر رہی ہو, ہگا ہگی کر رہی ہو, یا اس قسم کے مرد لوگ, ان کا اس قسم کا اجتماع اور اس قسم کا جمع ہونا بھی ناجائز ہے, اور اس کا عمل بھی ناجائز اور حرام ہے. ان پر اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی پھٹکار ان پر اترتی رہتی ہے, اور بالخصوص وہ لعنت کے مستحق اور حقدار ہوا کرتے ہیں. ایسے لوگ بے غیرت ہیں, یہ دیوس قسم کے لوگ ہیں کہ اپنی بہن کے بارے میں برا سوچنے والے کے خلاف کتنا کچھ برا سوچتے ہیں, لیکن جب یہ لوگ دوسروں کی بہنوں اور بیٹوں کے بارے میں اس قسم کے اقدامات کرتے ہیں
ان کو تب شرم نہیں آتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دین کا معیار اور مزاج کچھ الگ ہے۔ دین کے معاملے میں اپنی انانیت، اپنے جذبات اور اپنے خواہش کو توڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سرخ میں تسلیم کرنا، یہ اسلام ہے، یہ دین اسلام کا طرح امتیاز ہے۔ لہٰذا ایسے طلباء اور ایسے اساتذہ جن کے اندر اس قسم کا ماحول چلتا ہو، اس قسم کی تعلیم حاصل کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ یہاں تک کہ اگر یہ سلسلہ قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہوئے بھی نظر آتی ہیں، اس طریقے سے قرآن و سنت کی اس نوعیت میں، اس ماحول میں اس طریقے سے علم حاصل کرنا حرام ہے۔ کم پڑھیں اور کم علم حاصل ہو جائے، لیکن ان کے لیے دینی ماحول کا اہتمام بہت ہی لازم اور ضروری ہے۔ اسلام میں تعلیمات اور تربیت یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ یہاں تعلیمات پر زور ہے لیکن تربیت کو پس پشت ڈالا جاتا ہے۔ نتیجتاً یہ قوم کسی ایسے انسان کو نہیں پاتی ہے جو ہمارے مستقبل کو بنانے اور سنوارنے میں بھرپور کردار ادا کر سکتی ہو۔ وجہ یہ ہے کہ تعلیم کا بھی ایک الگ ماحول ہے اور تربیت کا بالکل بھی ماحول نظر نہیں آتا۔ مولوی صاحب، کیا والد اپنے بیٹے کو بوجہ اختلاف کے اپنی وراثت سے محروم کر سکتا ہے؟ دیکھا جاتا ہے کہ جب باپ اور بیٹے میں لڑائی ہوتی ہے تو باپ اگلے ہی دن اخبار میں یہ سرخی چھاپ دیتا ہے کہ میں نے اپنے فلاں نامی بیٹے کو اپنی جائیداد سے بے دخل کیا ہے۔ آیا شریعت میں ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ برائے کرم تفصیلی جواب مطلوب ہے۔ تفصیلی جواب تو نہیں ہو سکتا ہے لیکن اجمالی جواب ہو سکتا ہے۔ ابو داؤد، یہ حدیث کی مشہور کتاب ہے اور کتاب الفرائض کے اندر یہ بات آئی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے وراثت کا جو مسئلہ بیان کیا، یہ قرآن کی 2-3 آیات کے اندر تفصیلاً بیان ہوا ہے، اور اللہ نے قرآن و سنت میں اہل حق کا نام لے کر ان کے حق اور ان کی مقدار کو بیان کیا ہے۔ لہذا اہل حق، اہل وراثت اور مستحقین کو اپنی وراثت سے محروم کرنا، یہ مالک کو نہ شعبہ دیتا ہے نہ اس کو یہ حق بنتا ہے، کیونکہ دینے والا اللہ ہے۔ بس یہ انسان جو ہے دنیاوی ایک امین ہے، ایک محافظ ہے۔ اگر اس نے اس امانت و حفاظت میں خیانت سے کام لیا، وہ اللہ کے یہاں مجرم ہے۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے اپنے وارث وراثت سے محروم کیا، اللہ اس کو جنت سے محروم کرے گی۔ رشتہ داروں کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے۔ جس کو اللہ نے دیا اس کو کوئی چھین نہیں سکتا، جس کو اللہ نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ بیٹا کافر، باپ مسلمان، یا بیٹے نے باپ کو قتل کیا خدا نخواستہ، تو یہ بیٹا اپنے باپ، مقتول باپ کی وراثت کا مالک نہیں بن سکتا، نہ حقدار بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بہو ہوتی ہے، جب اس کو شوہر انتقال کر جائے تو ہمارے یہاں تو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر بہو ہمارے گھر میں رہے، شوہر کے گھر میں رہے تو اس کو وراثت ملے گی۔ یہ غلط بات ہے۔ اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اگر وہ عدت گزرنے کے بعد کسی اور جگہ بھی نیا نکاح کرے، وہ پہلے شوہر کی وراثت کی حقدار ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ جو ہمارے یہاں قانون ہے کہ اگر آپ ہمارے گھر میں رہو گے پھر وراثت ملے گی، یہاں نہیں رہو گے تو وراثت نہیں ملے گی۔ یہ جو سسرال والے ان بچیوں پر، ان بہوں پر زیادتی کو جائز قرار دیتی ہے، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ مفتی صاحب، میں بارہمولہ سے عرض کر رہا ہوں، میرا نام جنید الرحمن ہے۔ اکثر علماء یہ فرمایا کرتے ہیں کہ ملک پاکستان کا مرزا انجینئر علی وہ گمراہ ہے، بے دین ہے۔ برائے کرم اس بارے میں رہنمائی فرمائے۔ کسی شخص کو گمراہ، کسی شخص کو بے دین، کسی شخص کو کافر، کسی کو ملحد قرار دینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ شخص دین کے بنیادی چیزوں کا منکر ہو یا ان کی کوئی غلط وضاحت کرتا ہو۔
जहाँ तक मिर्ज़ा इंजीनियर अली की बात है, उनको जितना हमने सुना है, जितना हमने उनको पढ़ा है, अहलुस सुन्नत तो वो कतअन नहीं है। उसकी पगड़ी पहनकर जो अवाम नास इसको धोखा खाती है, ये धोखा यहाँ पहले गैर मुकल्लिदीन ने खाया था। पहले पहले जब वो मैदान में आया, उसने रफ़ल दैन करना शुरू कर दिया। यहाँ के जो हमारी वादी के जो गैर मुकल्लिदीन थे, वो उनको बसूरत दलील के पेश करते थे। जैसे कि वो नया मुजतहिद मैदान में आया था, तो गैर मुकल्लिदीन का जहाँ ये दावा होता है कि हम तहकीक करते हैं, लेकिन अपनी तहकीक में इतने कमज़ोर होते हैं कि एक अनजान आदमी की बात को बतौर दलील के पेश करते हैं। ये उनकी तहकीक का बहरहाल मेयार हुआ करता था। और इसका एतराफ़ गैर मुकल्लिदीन के बड़े छोटू सभी ने किया कि हम इनकी बातों को सुना करते थे। हम समझते थे कि हमारे मज़हब को ये और ज़्यादा मजबूत कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि ये असल में क्या है। तो धोखे से मिर्ज़ा इंजीनियर ने गिरगिट की तरह अपने आप को बदला। जितना और जैसा मौसम आया, उसने अपने आप को वैसे पेश किया। कभी गैर मुकल्लिद की शक्ल में आया, और कभी उसने बरेलियत को देखा तो उनमें जो है अपने आप को उनमें फिट किया, फिर और कुछ चाहा तो और कुछ बना। आजकल वो शीयत की भरपूर तर्जुमानी कर रहे हैं। नाम तो अहलुस सुन्नत का, लेकिन तर्जुमानी शीयत की कर रहे हैं। उनके हर बयान में कोई ना कोई बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर इब्न आमिर साहबी तक हर एक साहबी के बारे में उसकी ज़ुबान से कुछ ना कुछ गलाजत निकलती ही नज़र आती है। लेकिन पहले दिनों में ये खदशा था कि ये शायद बनु उमैया, बिलखुसूस हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर जान और हुजूर की बिरादर निस्बती हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हुमा, इनके खिलाफ ही इसके दिल में कुछ है। लेकिन अब पता चला कि इसके दिल में तमाम सहाबा के बारे में बड़ा ही ऐब मौजूद है और बड़ी ही गलाजत मौजूद है। हर बयान के अंदर कुछ न कुछ सहाबा के खिलाफ बोलता ही रहता है। लिहाजा जो शख्स सहाबा के बारे में बदगुबानी और बदजुबानी करता और फैलाता हो, उसका भला अहलुस सुन्नत से क्या ताल्लुक़ हो सकता है। बल्कि ऐसा शख्स जो दीन के बुनियादी शख्सियात को, उनकी इज़्ज़त और एहतराम को पामाल करने के लिए एक रास्ता बनाता हो, ऐसा शख्स जिंदगी ही हो सकता है। इसका इस्लाम से भला क्या ताल्लुक़ होगा। लेकिन यहाँ कुछ इस किस्म के लोग नज़र आते हैं जो मिर्ज़ा जी के बारे में सुनना बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन सहाबा के बारे में बुरा भला सुनना भरपूर बर्दाश्त करते हैं। मिर्ज़ा के बारे में कोई आलिम कुछ कह दे, जट से उस पर फतवा देते हैं कि ये अंग्रेज़ का एजेंट है, ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन हुजूर के सहाबा के ख़िलाफ़ जो बदबख्त और बदजुबान अपनी ज़ुबान दराजी करता हो, उसको सीने से लगाने के लिए ये कौम पहले से तैयार रहती है। लिहाजा न हमें इस कौम का गिला है और न हमें इंजीनियर का गिला है। गिला हमें उनका है जिनका दावा इस्लाम और ईमान का है, फिर भी वो मुनाफिकीन के सफ़ में शामिल होकर वहाँ ये चाहते हैं कि हम जैसा मोमिन और मुसलमान कोई नहीं। अल्लाह इन जैसे मुनाफिकीन से उम्मत की हिफाजत फरमाए। लिहाजा जुनैद भाई, आप इनके बयानात से इज्तनाब करें। आपके इलाके में जो आपका कोई काबिल एतमाद आलिम दीन हो, आप उनके साथ राबिता कायम करें। बाकी मिर्ज़ा इंजीनियर अली एक ऐसी शख्सियत है, अब आज के दौर में इनके बारे में उलमाए देवबंद ने भी लिखा है और बोला है। उलमाए गैर मुकल्लिदीन भी इनके खिलाफ बोलते हैं, लिखते हैं। यहाँ तक कि बरेलवी मकतब फ़िक्र के भी जो उलमा हैं, वो भी इनके खिलाफ मैदान में आ चुके हैं। बस एक तबका इनकी तायीद में अब तलक मौजूद है, वो शिया और रवाफिज़ का तबका है, क्योंकि उनका काम इसी के से ज़रिए से हो रहा है। बाकी पिछले दिनों भी आपने देखा कि वो कमरे में रहकर चैलेंजबाजी करते रहते हैं। जब उलमा चाहते हैं कि उसके साथ मुलाकात हो जाए, फिर वो न जाने किन बहानों के पीछे पड़ जाते हैं। यही एक बात है उसके गुमराह होने के लिए और उसके मकारी अय्यारी और जालसाजी के लिए। मुफ्ती साहब, कोविड का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। अब महकमे सेहत की तरफ से
یہ ہدایت جاری ہو چکی ہے کہ سینیٹائزر کا استعمال کیا جائے، صفائی کا اہتمام کیا جائے اور ماسک وغیرہ کا استعمال کیا جائے، کیا ان سب چیزوں کا استعمال کرنا شریعت کے مخالف تو نہیں ہے؟ اور نیز ماسک کے استعمال کے ساتھ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اور جس باوضو شخص نے سینیٹائزر کو وضو کے بعد استعمال کیا، کیا وہ اس سینیٹائزر کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ جی، مسئلہ اصل یہ ہے کہ نماز کے بارے میں نماز کے لیے وہ لباس استعمال کرنا جو کسی باعزت مجلس کے وقار اور شان کے خلاف ہو، وہ لباس استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ بالخصوص نماز کی موجودگی میں اپنا منہ ڈھانک لینا اور چھپانا بالکل جائز نہیں ہے، لیکن وہ شرعی مسئلہ ہے۔ جہاں مسئلہ علاج معالجے کا ہو، جہاں مسئلہ طب کا ہو، وہاں شریعت کا حکم بالکل الگ ہوتا ہے، وہاں ڈاکٹروں کی تحقیق پر ہی عمل کیا جاتا ہے۔ لہذا کورونا کے پیش نظر، اس وائرس کے پیش نظر، اگر اطباء اور حکام اور ڈاکٹر لوگوں نے یہ ہدایت جاری کی ہے کہ ماسک کا بھرپور اہتمام کرنا چاہے، تو یہ اب شریعت کا مسئلہ نہ رہا، یہ طب کا مسئلہ رہا، اور طب کا مسئلہ شریعت کے تابع ہو کر شریعت کی تقویت کرتا ہے، تو ماسک پہن کر نماز پڑھنا بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ البتہ جو لوگ ادھیڑ عمر کے ہیں، بزرگ قسم کے لوگ ہیں یا بچے قسم کے لوگ ہیں، ان کو گھر میں ہی رہ کر نماز کا اہتمام کرنا چاہے۔ ان کے لیے ماسک کا استعمال کبھی کبھار ان کی سانس بندی کا بھی ایک مسئلہ پیدا کر لیتا ہے، لہذا ان چیزوں کے دخل اندازی کی وجہ سے اگر وہ لوگ ماسک استعمال نہ کرے اپنے گھر کے ماحول میں رہتے ہوئے، تو اس کی گنجائش ہے۔ رہا سینیٹائزر کا مسئلہ، بلا کراہت اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اس میں الکوہل ملا ہوتا ہے، اور ہوتا بھی ہے، لیکن الکوہل کے بارے میں بار بار میں یہ تفصیل کر چکا ہوں کہ جو الکوہل کھجور اور اسی طریقے سے انگور وغیرہ ان سے بن کر نچوڑا جاتا ہو، اس قسم کا الکوہل وہ ناجائز، حرام اور نجس ہوا کرتا ہے، لیکن صابن، کریم وغیرہ، سینیٹائزر، اس قسم کے جو ادویات ہوتے ہیں ان میں ایک الگ قسم کا الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے، وہ پاک بھی ہے، وہ نجس اور ناپاک نہیں ہے۔ اس جیسا سینیٹائزر استعمال کرنا بلا کراہت جائز ہے، درست ہے، اور ویسے کپڑوں کو لے کر اس میں نماز پڑھنا بھی بلا کراہت کے جائز اور درست ہے۔ مولوی مبارک صاحب، میرا ایک دوست سکھ برادری سے تعلق رکھتا ہے، کیا میں اس کو سلام کر سکتا ہوں؟ مسئلہ یہ نہیں مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ اگر سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ایک دعائے رحمت ہے، کسی بھی کافر کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، لیکن کوئی کافر آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، اس کو جواب دیا جا سکتا ہے، وعلیکم السلام، وعلیکم بھی کہا جا سکتا ہے، وعلیکم السلام بھی کہا جا سکتا ہے اپنی شرائط کے ساتھ، لیکن سلام کی ابتدا آپ کرے یہ بالکل ناجائز ہے، لیکن سلام کی ابتدا وہ کرے، آپ جواب دے سکتے ہیں اپنے شرائط کے ساتھ۔ اور بعض روایت میں وعلیکم السلام کا بھی تذکرہ آیا ہے، بعض میں وعلیکم بھی آیا ہے، کیونکہ آج کے دور میں غیر لوگ اس پر محض شروع کرتے ہیں، دیکھو بھائی اسلام ان کو منع کرتا ہے کہ ہندو کو سلام نہ کرے۔ مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ سلام کرے، آپ ان کو جواب دے سکتے ہیں، آپ شروع کیوں کریں؟ شروع کیوں کرے آپ؟ جب وہ آپ کے اسلام کو قبول نہیں کرتا تو آپ اس کے لیے دعائے رحمت کیوں کر سکتے ہیں؟ آپ اس کے لیے دعائے رحمت کیوں کر سکتے ہیں؟ دعائے رحمت کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، اللہ کا ماننے والا ہونا ضروری ہے۔ جب ایسا نہیں ہے تو حکم بالکل الگ ہوگا۔ مفتی صاحب، جمعے کے دن خطبے کے وقت جب امام ممبر پہ کھڑا ہو کر پہلا خطبہ شروع کرتا ہے تو لوگ عطیات کی شکل میں بیٹھ کر ہاتھوں کو باندھتے ہیں، جب دوسرا خطبہ شروع کر لیتے ہیں تو لوگ اپنے ہاتھوں کو کھلا چھوڑتے ہیں، برائے کرم اس کی وضاحت مطلوب ہے۔ جی، یہ عمل مستحب ہے۔ مستحب عمل یہ ہے کہ جو کرے بہتر، جو نہ کرے گناہ نہیں، لیکن ہمارے یہاں وادی کے اندر اس پر بہت ہی زیادہ لڑائی ہوتی رہتی ہے، مارا ماری ہوتی ہے، جو کہ بالکل غلط بات ہے۔ ہاتھ کو باندھ کے رکھنا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن مستحب کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی شخص نے مستحب عمل کو اتنا زیادہ اہم اور لازم سمجھا
کہ نہ کرنے والے کو برا بلا کہہ رہا ہے، زبان درازی کر رہا ہے، اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، جھگڑتا ہے، تو اس صورت میں اس طریقے سے عمل کرنا مستحب نہ رہے گا، بلکہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے فتویٰ کے پیش نظر یہ عمل پھر بدعت ہو جائے گا۔ لہٰذا گنجائش ہے درجہ استحباب میں، اور ممانعت ہے جب مستحب چیز کو فرض اور سنت کے درجے پہ لیا جائے، تب ناجائز اور حرام بنتا ہے۔ مولوی صاحب، جمعے کے دن سنت کتنی رکعات ہیں؟ برائے کرم جلدی جواب دیجیے۔ اب جلدی کا بھی مسئلہ ہے اور جواب کا بھی مسئلہ ہے۔ 3 طبقے موجود ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو نہ جمعہ کی فرض پڑھتا ہے اور نہ جو جمعے کی سنت ہے، لہٰذا اس طبقے کو فی الحال اس موضوع سے نکال دیتے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو جمعہ کی فرض بھی مکمل پڑھتا ہے اور سنتوں کو بھی مکمل پڑھتا ہے، ان کو ہم مبارک کرتے ہیں کہ شریعت پر عمل کرنا اور مکمل شریعت پر عمل کرنا، اس میں مکمل کامیابی ہے۔ لیکن ایک طبقہ وہ ہے، اور وہ طبقہ جو ہے ڈسکاؤنٹ طبقہ ہے، وہ ڈسکاؤنٹ کو بہت زیادہ چاہتا ہے۔ عبادات کے معاملے میں وہ چھوٹ اور ڈسکاؤنٹ کا بہت زیادہ قائل بھی ہے اور فائل بھی ہے اور مدعی بھی ہے، اور اس کے لیے وہ داعی بھی بنا بیٹھا ہے، اور وہ یہاں غیر مقلدین کا طبقہ ہے۔ یہ کوئی تنقیدی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تحقیقی بات ہے کہ ایسا کرنا اور ایسا ہونا ان کے مسلک کی پہچان بن چکی ہے۔ وہی قوم یہاں کی نمازی برادری کو مسجد کے نکالنے کے ارادے اور کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور انہی کی طرف سے بار بار یہ بات آتی رہتی ہے کہ جمعے کے دن جو سنتیں ہیں وہ دو رکعات بھی ہیں، کہ کوئی 2 رکعت پڑھ لے تو کافی ہے۔ لیکن بات سمجھنی ہے کہ ہماری وادی کے اندر ایک ذہن بنایا گیا کہ قرآن کے بعد پورا دین آپ بخاری میں تلاش کرو، یہ غلط بات ہے۔ آپ قرآن کے بعد دین کا باقی حصہ حدیث میں تلاش کرو، اور حدیث کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے؟ اعلم ان الحدیث یطلق علی قول النبی وعلی قول صحابی وعلی قول تابعی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور ان کے عمل اور ان کی موجودگی میں صحابی نے جو کچھ کیا اور جو کچھ فرمایا اور حضور نے رضامندی کا اظہار کیا، اس کو تقریر نبوت کہتے ہیں۔ صحابی کا قول، صحابی کا فعل اور صحابی کی تقریر، تابعی کا قول اور تابعی کا فعل اور تابعی کی تقریر، ان 9 امور پر حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا، میں تم کو 2 چیزیں دے کر دنیا سے رخصت ہوتا ہوں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے سنت۔ اگر سنت کو خاص حضور کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو کم از کم قول نبی، فعل نبی، تقریر نبی، اور حضور کی موجودگی میں صحابی، قول صحابی، فعل صحابی اور تقریر صحابی، ان 6 چیزوں کے ساتھ لفظ سنت کو جوڑ دیا جا سکتا ہے۔ تو اس اصول کو سامنے رہ کر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جمعے کے دن جو سنتیں ہیں، ترمذی کے اندر روایت ہے، امام ترمذی علیہ رحمہ نے